बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि अल्लाह ताला ने मुझे हिम्मत दी कि मैं आपके सामने मुखातिब हूँ। उसके बाद मैं सर आमिर मुग़ल साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने अपनी इस तकरीब में मुझे इनवाइट किया और मुझे इज़्ज़त बख्शी। उसके बाद मैं आप सब का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप सब मेरे सामने बैठे हैं सुनने के लिए। और यकीन करें कि मैं खाली आपसे मुखातिब नहीं हूँ, मैं अपने आप से भी मुखातिब होता हूँ कि जो बातें मैं कर रहा होता हूँ मैं कोशिश करता हूँ कि पहले मैं अपने लिए कर रहा होता हूँ। यानी मेरी स्पीच का मकसद बेसिकली अपनी इस्लाह होता है और दूसरों को इत्ला होता है। तो इसमें हम जो बेसिक आजकल के माहौल के अंदर हम जो बात करते हैं वो सबसे मेन चीज़ होती है कि इंसान ज़िंदगी के अंदर हमेशा इस चीज़ से परेशान रहता है कि मैं आगे नहीं बढ़ सकता, मैं कामयाब नहीं हो सकता, मेरे रिसोर्सेज नहीं हैं, मेरे पास जो है ना वसाइल नहीं हैं। तो इंसान को अल्लाह ताला ने बहुत ज़्यादा सलाहियत दी होती है, लेकिन वो अपने दिमाग का इस्तेमाल ना करते हुए या अपने आप को एहसास कमतरी का शिकार करते हुए वो उन सलाहियतों का सही इस्तेमाल नहीं कर पाता। मैं आपको छोटा सा एक वाक़या बताता हूँ। एक बार एक शख्स ने दो बंदों को, अपने दो शागिर्दों को एक लालटेन दी और उन्होंने कहा कि बेटा ये जो लालटेन है इससे आपने 10 किलोमीटर जो है वो सफ़र तय करके फिर वापस मेरे पास आना है। दो बच्चों को भेज दिया। अब सुनिएगा, बड़े ज़बरदस्त बात है। अब एक बच्चा गया, वो वापस आया, कहने लगा कि सर ये तो लालटेन जो है ये सिर्फ 5 कदम तक चल सकती है, यानी 5 कदम इसकी रोशनी है, 5 कदम से आगे तो ये दिखाई नहीं देता, तो मैं 10 किलोमीटर आपने कहा था मैं कैसे जाऊँ। दूसरा बच्चा वापस नहीं आया, काफ़ी देर के बाद वो वापस आया। तो सर ने पूछा कि यार मैं तो डर गया था कि रात के टाइम आपको लालटेन दी कि आप इससे आगे रोशनी देखें और 10 किलोमीटर सफ़र तय करके वापस आएँ। तो मैंने कहा रात के टाइम ये ना हो आपके साथ कोई वाक़या हो गया हो, आप इतनी देर बाद क्यों आ रहे हैं? तो पहले तो ये बताएं कि आपका टास्क कंप्लीट हुआ है कि नहीं हुआ। उन्होंने कहा सर आपने 10 किलोमीटर कहा था, मैं 10 किलोमीटर पूरा इसी लालटेन से करके आ गया। तो उन्होंने कहा ये दूसरा लड़का तो कह रहा है कि ये 5 कदम चलती है लालटेन, इसकी रोशनी 5 कदम तक है, तो आप 10 किलोमीटर कैसे करके आ गए? वो कहने लगा कि सर मैं ये करता था कि 5 कदम लालटेन की रोशनी होती थी, वहां तक पहुंचता था, फिर 5 कदम आगे होती थी। समझ रहे मेरी बात कि उससे मैं 5-5 कदम स्टेप बाय स्टेप देखते देखते आखिर 10 किलोमीटर करके आ गया। और वो दूसरा जो बच्चा था वो सिर्फ उसने ये देखा कि 5 कदम रोशनी है, ये तो 10 किलोमीटर कैसे जाएगी, वो यही सोच के उसने आगे कोशिश ही नहीं की। तो अब देखें, जो बंदा कोशिश करता है वो 5-5 कदम अगर हम जिंदगी में आगे बढ़ते जाएं तो हम जरूर अपनी कामयाबी हासिल कर सकते हैं। ठीक है ना? हम चाहते हैं ना कि हम कहते हैं हम बहुत आगे निकल जाएं, बड़ी पोस्ट पे पहुंच जाएं। बड़ी पोस्ट के लिए याद रखें पहले छोटी पोस्ट पे जाना पड़ता है। हम लोग इसलिए मारे जाते हैं, हम कहते हैं कि हम भर्ती हों, हम सिलेक्ट हों तो फौरन जो है गेजेटेड ऑफिसर सिलेक्ट हों, 17वें ग्रेड में सिलेक्ट हों। अगर आपको मौका मिलता है छोटे ग्रेड में सिलेक्ट होने का तो स्टेप बाय स्टेप आप चलते जाएं। तो ये 5-5 कदम की जो लाइट है ये आपको पूरी जिंदगी में कामयाब कर देगी। तो ये चीज़ जहन में हमने बिठानी है कि कामयाबी जो है बहुत आसान है, लेकिन उसको ग्रेजुअली करना पड़ता है, स्टेप बाय स्टेप करना पड़ता है। और इसमें जो एक और बड़ी मजे की आपको बात बताता हूँ। एक गांव के चौधरी साहब थे, उन्होंने एक कंपटीशन रखा, एक मुकाबला रखा कि जो बच्चा अपने गांव में से जो बच्चा एक खंबा था उस खंबे के ऊपर टॉप पे जाएगा, टॉप पे कोई चीज उन्होंने लगा दी कि वो उतार के लाएगा, उसको मैं जो है बहुत बड़ा इनाम दूंगा। अब गांव वाले सारों ने कोशिश की, सब जो है लगे रहे, कोई थोड़ा सा ऊपर चढ़ता तो साथ ही वापस आ जाता, ओ यार ये तो बहुत ऊंचा है खंबा, यहाँ मैं टॉप तक नहीं पहुंच सकता। फिर क्या हुआ कि कोशिश करते रहे, पूरा दिन मुकाबला चलता रहा, कोई भी नहीं उस खंबे की टॉप तक जो है ना वो पहुंच सका। आखिर क्या हुआ कि एक शख्स आया तो उसने कहा चौधरी साहब मैं जो है आपका जो मुकाबला है इसको विन करूंगा। चौधरी साहब ने कहा चलो कर लो, आप भी ट्राई कर लो। तो सारे हंसना शुरू हो गए कि ये कैसे मतलब करेगा ना, यानी मुकाबले के लिए वो उसने अपने आप को आगे पेश किया। तो सब हैरान हो गए। तो उसने जनाब खंबे के ऊपर वो चढ़ना शुरू किया। वो थोड़ा सा ऊपर चढ़ता खंबे के ऊपर, फिर नीचे देखता, फिर थोड़ा सा ऊपर चढ़ता, फिर नीचे देखता, फिर थोड़ा सा ऊपर चढ़ता, फिर नीचे देखता। करते करते वो खंबा जो है उसने टॉप पे पहुंचा और छोटी से जो चीज चौधरी साहब ने कहा था वो उतार के लानी है वो उतार के ले आया। बहुत बड़ा इनाम वो जीत गया, मुकाबला जीत गया। उसके बाद चौधरी साहब ने कहा कि यार इस बंदे को बुलाओ, इससे पूछो कि ये ऊपर कैसे चढ़ गया जब इतने लोग नहीं कर सके। उन्होंने कहा सर ये जो बंदा है ना ये गूंगा है,
اور بہرا بھی ہے ساتھ، گونگا بھی ہے اور بہرا بھی ہے. تو کسی بندے نے چودھری صاحب کو بتایا. اب اس بندے کو جب بلایا گیا تو اس سے پھر لکھ کے پوچھا کہ آپ کیسے جیتے ہیں. اس نے کہا جیسے میں اوپر چڑھتا نا تو نیچے سے جو ہے نا لوگ ایسے اشارے کر رہے ہوتے نا تو میں سمجھ رہا ہوتا کہ تم کر لو گے. حالانکہ وہ لوگ پتہ کیا کہہ رہے ہوتے تھے، تمہارے بس کا کام نہیں ہے یہ. لوگ کہہ رہے ہوتے تھے آپ کے بس کا کام نہیں ہے، تم نہیں کر سکتے. اور وہ ظاہر ہے کہ لوگوں کی باتوں کو اس کو سمجھ ہی نہیں آتی تھی. وہ سمجھتا تھا شاید اپریشیٹ کر رہے ہیں تاکہ ہم جا رہے ہیں کہ اوپر چڑھ. پھر اوپر میں کہتا میں اوپر چڑھتا، بڑا مشکل یہ لکھ کے وہ بتا رہا تھا. میں اوپر چڑھتا، پھر جو ہے نا وہ میں دیکھتا نیچے کی طرف دیکھتا تو نیچے پھر نظر آتا کہ بہت لوگ شور ڈال رہے ہیں. اب لوگ کیا کہہ رہے تھے کہ سارے نہیں کر سکے، تم گونگے بہرے ہو، تم کیسے کر سکتے ہو. لیکن وہ سمجھ رہا ہوتا تھا کہ لوگ کیا کر رہے ہیں، اپریشیٹ کر رہے ہیں. اس اپریسیشن کی وجہ سے کہتے ہیں یہ جو میں مقابلہ جیتا ہوں یہ لوگوں کی اپریسیشن کی وجہ سے جیتا ہوں. تو انہوں نے اس کو کہا کہ اللہ کے بندے یہ اپریشیٹ نہیں کر رہے تھے، یہ آپ کو ڈی مورلائز کر رہے تھے، ڈی موٹیویٹ کر رہے تھے، ڈاؤن کر رہے تھے کہ آپ نہیں کر سکتے، یہ امپاسبل ہے تمہارے لیے. لیکن اس بات میں آپ کو بتانا یہ چاہ رہا تھا اس واقعے سے کہ آپ نے لوگوں کو نہیں دیکھنا کہ لوگ کیا کہیں گے. آپ نے خاندان میں نہیں دیکھنا کہ آپ سارے آپ کو کہیں گے آپ نہیں کر سکتے، امپاسبل بات ہے، یہ ممکن ہی نہیں ہے. نہیں، آپ نے یہ سمجھنا ہے کہ اسی طرح گونگا بہرا ہو کے یہ سمجھنا ہے کہ یہ مجھے موٹیویٹ کر رہے ہیں، یہ مجھے کہہ رہے ہیں کہ بھائی تم چڑھو اوپر، تم جو ہے مقابلہ جیت سکتے ہو، تم انعام حاصل کر سکتے ہو. جب آپ اس طرح کی لائف گزاریں گے تو آپ یقین کریں کہ ایچ اینڈ ایوری تھنگ پاسبل ان دس لائف، نتھنگ از امپاسبل ان دس لائف. یہ اصول، یہ جملہ رٹ لیں ہر ٹائم، بے ہو سکے تو گھر میں لکھ کے لگا لیں کہ ایچ اینڈ ایوری تھنگ پاسبل ان دس لائف. دنیا میں ہر چیز ممکن ہے، نتھنگ از امپاسبل، کوئی چیز ناممکن نہیں ہے. یہ جو امپاسبل ہے نا، امپاسبل کا لفظ بذات خود کہہ رہا ہوتا ہے آئی ایم پاسبل. امپاسبل کے سپیلنگ کیا ہوتے ہیں؟ آئی ایم پاسبل، یہ لکھا ہوتا ہے. تو امپاسبل کے اندر ایک چیز موجود ہے آئی ایم پاسبل، اور ہم کہہ رہے ہوتے ہیں کہ نہیں جی، ہمیں معاشرہ بھی ڈی موٹیویٹ کر رہا ہوتا ہے نا، اور تم کیسے کر سکتے ہو، تمہاری اوقات ہی نہیں ہے، تمہارے باپ دادا نے کبھی یہ کام نہیں کیے، تم کہتے ہو میں نے جناب بڑی پوسٹ پہ جانا ہے، کیسے جا سکتے ہو. نہیں، آپ نے اس گونگے بہرے کی طرح انعام جیتنا ہے، اپنی زندگی کے ٹاسک کو، زندگی کے انعامات کو حاصل کرنا ہے. ٹھیک ہے. اور یاد رکھیں یہ جو تکلیفیں ہوتی ہیں نا انعام کے راستے میں، جیسے ابھی آپ کورس کیا، آپ نے 6 مہینے کا کورس کیا، 3 ماہ کا کورس کیا، آپ کو ریگولر آنا بھی پڑا، صبح اٹھنا بھی پڑا، ٹھیک ہے، فیس بھی دینی پڑی. یہ تکلیفیں ضروری ہوتی ہیں کامیابی حاصل کرنے کے لیے. حضرت امام حسین علیہ السلام، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آپ نے پڑھا ہے، کربلا میں کتنی تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑا، لیکن ان کی آنکھ سے ایک آنسو کا قطرہ بھی نہیں نکلا، کیونکہ اس تکلیفوں کا جو انعام تھا اس کو اللہ تعالیٰ نے ان کو دکھا دیا تھا کہ یہ تکلیفیں حاصل کریں گے، اس کے بعد جو انعام ملے گا وہ بہت بڑا ہے. تو تکلیفوں کے بعد جو انعام ہوتے ہیں وہ بڑے مزے کی چیز ہوتی ہیں. تو اس کے لیے ہم نے ایفرٹ کرنی ہے. ایک بندہ کام کرتا ہے، دفتر میں جاب کرتا ہے، صبح 7 بجے اٹھتا ہے، اٹھ کے تیاری کر کے ڈیوٹی پہ جاتا ہے، دن کو پوری محنت کرتا ہے، پھر واپس آتا ہے، تھک ٹوٹ جاتا ہے. کیوں کرتا ہے؟ مجھے بتائیں، آپ کے خیال میں کیوں کرتا ہے؟ پے کے لیے. پورا مہینہ جو ورکنگ کرتا ہے پے کے لیے کرتا ہے نا. اس کو تکلیف نہیں ہو رہی ہوتی، وہ روز کام کر رہا ہوتا ہے، لگاتار مشین کی طرح لگا ہوتا ہے، کیونکہ اس کو پتا ہوتا ہے اس کے بعد جو انعام ملے گا وہ بہت زبردست ہے. تو آپ جب لائف میں محنت کریں گے، یقین کریں یہ سٹرگل تھوڑی سی ہوتی ہے، اس میں تکلیف بھی ہوتی ہے، جلدی اٹھنا بھی پڑتا ہے، محنت بھی زیادہ کرنی پڑتی ہے، لوگوں کی باتیں بھی سننی پڑتی ہیں، لیکن اس کے بعد جو انعامات ہیں وہ بہت زبردست ہوتے ہیں. میں آپ کو ایک حقیقت زندگی کی بتاتا ہوں کہ جب کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے، عورت کو جتنی تکلیف ہوتی ہے وہ ایک ایسی تکلیف ہے کہ برداشت سے باہر ہوتی ہے، لیکن عورت برداشت کرتی ہے کیونکہ اس کے بعد عورت کو پتا ہوتا ہے کہ یا بیٹا ہوگا یا بیٹی ہوگی، وہ بہت پیارا انعام ہوگا اللہ کی طرف سے. ایسے زندگی میں جو تکالیف ہیں یاد رکھیں اس سے گھبرانا نہیں ہے آپ نے. ویسے بھی ہمارے پرائم منسٹر صاحب کہتے ہیں گھبرانا نہیں ہے، سمجھ گئے؟ تو آپ نے گھبرانا نہیں ہے، کیونکہ اگر گھبرائیں گے تو پھر مسئلے خراب ہو جائیں گے. اور دوسرا یاد رکھیں، اپنے اللہ کی ذات کا ہر ٹائم شکر ادا کیا کریں. وہ اللہ نے بہت بڑی نعمتیں دی ہوئی ہیں، صرف مسئلہ یہ ہے کہ ہم اس چیز کو دیکھتے ہیں کہ جو ہمارے پاس موجود نہیں ہے، جو ہے ہم اس کو نہیں دیکھتے. ابھی میرے آپ کے پاس اللہ نے کتنی نعمتیں دی ہیں، ٹھیک ہے. میں کل ایک جگہ تعزیت کے لیے گیا، مجھے اتنا دکھ ہوا، اسلام آباد میں بڑی اچھی پوسٹ پہ ایک افسر ہیں، تو ان کے بچی ایک ہے وہ ڈسیبل ہے، ٹھیک ہے. اب وہ دیکھیں اللہ نے سب کچھ دیا ہوا ہے لیکن وہ ایک آزمائش ہے.
تو اللہ تعالیٰ سے آزمائشوں سے عافیت مانگنی چاہیے کہ اللہ میرے ساتھ عافیت والا معاملہ کر, اور ہر ٹائم اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کریں. ہماری مثال وہ ہے نا کہ ایک انجینئر صاحب تھے, وہ 10ویں منزل پہ کام کر رہے تھے, ٹھیک ہے, یہ واقعات یہ ہوتے ہیں نا, واقعات سے بندے کو بات ذرا اچھی سمجھ میں آتی ہے. 10ویں منزل پہ کام کر رہے تھے, ان کا جو ورکر تھا, ہیلپر تھا, وہ پہلی منزل پہ کام کر رہا تھا. انہوں نے اس کو بلانا تھا 10ویں منزل سے. اب آواز آ سکتی ہے 10ویں سے پہلی پہ؟ نہیں آ سکتی نا, تو موبائل فون ہوتے نہیں تھے. انہوں نے کہا کہ یار ایسا کرتا ہوں, اوپر سے 10 کا نوٹ پھینکا 10ویں منزل سے. وہ نیچے آیا, جو کام کر رہا تھا ہیلپر, وہ میری طرح کا بندہ تھا, اس نے 10 کا نوٹ اٹھایا, جیب میں ڈال دیا. انہوں نے پھینکا اس لیے کہ میرے دیکھے گا کون پھینک رہا ہے, تو میں اس کو اشارہ کروں گا اوپر آؤ. انہوں نے کہا یار یہ عجیب بندہ ہے. اوپر سے انہوں نے 50 کا پھینکا, نیچے آیا, وہ بڑا خوش ہے, پیسے آ رہے ہیں, اس نے اٹھایا, جیب میں ڈال دیا. یہ بڑے پریشان. پھر اس نے انجینئر نے 100 کا نوٹ پھینکا, پھر نیچے آیا, پھر انہوں نے اٹھایا, جیب میں ڈال دیا. پھر اس نے کہا یار یہ تو میرا جو ہیلپر ہے یہ تو اس طرح نہیں باز آئے گا. اس نے پتھر اٹھایا نا, سیدھا سر میں مارا. اس نے اوپر دیکھا, اس نے کہا یار اتنے آ. سمجھ گئے؟ جب اوپر آیا تو اس نے سمجھایا کہ یار میں جب تمہیں بلا رہا تھا اصل میں, تو ہماری زندگی میں مثال بھی یہی ہے. ہمیں اللہ تعالیٰ نعمتیں دیتے رہتے ہیں, ہم اللہ کی طرف متوجہ نہیں ہوتے. جیسے ہی پتھر پڑتا ہے نا, کوئی پریشانی پڑتی ہے, پھر ہم اللہ کی طرف پڑھتے ہیں. ایسے نہیں کرنا چاہیے. ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کریں, چاہے آپ کو اللہ نے دیا ہوا ہے, چاہے دیکھیں اس دنیا میں آزمائش ہے. بادشاہ بھی آزمائش میں ہے, فقیر بھی آزمائش میں ہے, ایک آفس کا مالک بھی آزمائش میں ہے, آفس میں کام کرنے والا ورکر بھی آزمائش میں ہے, میاں بھی آزمائش میں ہے, بیوی بھی آزمائش میں ہے, بچے بھی آزمائش میں ہیں, والدین بھی آزمائش میں ہیں, ایک دکاندار ہے وہ بھی آزمائش میں ہے, ایک جاگیردار ہے وہ بھی آزمائش میں ہے, ایک بزنس مین ہے وہ بھی آزمائش میں ہے, ایک پولیٹیشین ہے وہ بھی آزمائش میں ہے, ایک پروفیسر ہے وہ بھی آزمائش میں ہے, ایک جو ہے وہ کسی جگہ بیریئر ٹاؤن کا کسی جگہ کا ڈیولپر ہے وہ بھی آزمائش میں ہے. تو سارے ہی آزمائش میں ہیں. اس آزمائش میں اگر کسی کو زیادہ مل رہا ہے تو زیادہ اللہ تعالیٰ اس کو دے کے آزما رہا ہے, کسی کو کم ہے تو وہ بھی آزمائش میں ہے, اس کو سے لے کے آزما رہا ہے. تو ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کریں, اور اپنے آپ کو ہمیشہ یہ سمجھیں کہ میں سب کچھ کر سکتا ہوں. جو ٹاسک ہیں وہ لکھیں, اور کیا کریں جی 5 قدم آگے چلتے جائیں, زندگی میں سارے ٹاسک پورے ہوں گے. جیسے وہ لالٹین کی میں نے مثال دی نا, کہ 5 قدم آپ کو روشنی نظر آ رہی ہے نا, ابھی آپ کو پتا ہے میں یہاں تک جا سکتا ہوں, اب وہاں تک تو جائیں نا. ہم تو پہلے ہی کہتے ہیں یار میں نے راجہ بازار جانا تھا تو گاڑی نہیں مل رہی سرسین چوک سے. نہیں, سرسین چوک سے موتی محل تک تو جائیں نا. ہو سکتا ہے آپ موتی محل پہنچے, آگے آپ کو گاڑی مل جائے, یا موتی محل پہنچ کے آپ کو اگلا ایک ٹارگٹ مل جائے. تو بہرحال بات کو کنکلوڈ کرتے ہیں, اور اس بات پہ کنکلوڈ کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے مجھے, آپ کو, ہم سب کو جو کہا ہے سنا اس پر عمل کی توفیق دے, اور ہمیں جو ہے زندگی کے اندر دوسروں کے لیے فائدہ پہنچانے کی توفیق دے. ٹھیک ہے, کیونکہ کہتے ہیں نا کہ ایسے رہا کرو کہ لوگ کریں آرزو, ایسے رہا کرو کہ لوگ کریں آرزو, ایسے چلن چلو کہ زمانہ مثال دے. یہ ہماری زندگی کا مقصد ہونا چاہیے کہ آپ سے ہر ٹائم دوسرے کو فائدہ ہو. باقی جو نصیب میں آپ کو ہوگا وہ آپ کو ضرور ملے گا. کوئی دل میں کسی کے لیے یہ نہ رکھیں فلانا کھا گیا, فلانے کیوں مل گیا. نہیں, حسد کو, کینہ کو, بغض کو, یہ جو حسد ہے, کینہ ہے, بغض ہے, یہ کرونا سے زیادہ, یہ جناب روبیلا سے زیادہ, یہ جناب اومنی وائرس سے زیادہ خطرناک ہیں. یہ بیماریاں, حسد, کرونا ہو جائے نا 14 دن کے بعد کہتے ہیں ٹھیک ہو جاتا ہے بندہ. حسد اگر دل میں آ جائے تو پوری زندگی بندہ ٹھیک نہیں ہوتا. کینہ آ جائے پوری زندگی, جب تک نکالیں گے نہیں اس کو, ہو سکتا ہے 10 سال رہے گا, 10 سال آپ ٹھیک نہیں ہو سکتے, آپ بیمار ہیں. اور یہ بیماری اتنی خطرناک ہیں, ان کو دل سے نکال دیں, دل کو شیشے کی طرح صاف کر دیں, بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل ہو جائیں گے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ہمت دے, اور آپ نے جو کورس کیا اللہ تعالیٰ آپ کو مزید کامیابیاں دے اور مزید ترقیاں دے. تھینک یو ویری مچ آپ کا کہ آپ سب نے جو ہے وہ مجھے یہاں پہ بلایا اور عزت بخشی. آپ کی محبتوں کا, آپ کی چاہتوں کا بہت بہت شکریہ.